बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और पहला दौलत से भरा बुत का दिन है। जिस बंदे ने भी आज या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम का ये खास अमल पढ़ लिया, मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में इतनी बरकतें अता फरमाता है, उसके मामलात में इतनी आसानियां पैदा करता है कि अल्लाह वालों, वो जिस चीज़ में भी हाथ रखे, वो अगर मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो भी सोना बन जाती है। आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख पहले बुध के दिन या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिस्क में आसानी तो होगी ही, आमाल में बरकतें तो होगी ही। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक आपको अपनी खास नजर करम और नजर रहमत में ले लेगा। अल्लाह वालों, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख को इस नूर वाले महीने में, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना है, जो बंदा इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन खास नामों से पुकारता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिनों को फेरते हैं। क्योंकि या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है, या हय्यू या कय्यूम ये रब्बुल आलमीन के वो खास इसमें आज़म हैं जिनके ऊपर सहाबाए किराम ने बेपनाह रिसर्च करी। क्योंकि ये वो नाम है जो कि इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं, जो अल्लाह पाक की बारगाह में एक ख़ास मकाम रखते हैं। तो अल्लाह वालों, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख और पहले बुध के दिन आप लोगों ने अल्लाह पाक को या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम से पुकारना है। इंशाअल्लाह रिस्क में कुशादगी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले वो जो तरीका बताऊं उसके साथ ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई एडिटिंग और कोई आप लोगों ने इजाफी तौर पे नहीं पढ़ना, मतलब उतनी ही तादाद में पढ़ना है जो तादाद आपको बताई जाए। इंशाअल्लाह रिस्क में भी बरकत होगी, कामयाबियां भी होंगी और दुआ अपने अच्छे अंदाज में मांगनी है। और कोई सदका छोटा मोटा बस अपने सर के ऊपर से घुमा के वो किसी फकीर को दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह इस अमल का फिदिया अदा हो जाएगा। तो अल्लाह वालों, ये अमल बहुत खास होते हैं और ख़ास मौक़ों पे पढ़े जाते हैं, और आज वही मौका है जो पूरे साल में हमें एक बार ही मिलता है। तो आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख पहले बुध के दिन आप लोगों ने इन खास आमाल को या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में एक बार फिर से हमें नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, उसके बावजूद आपने इन ख़ास आमाल और वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज आपको बताऊंगा, मैं उस इंतज़ार में था कि कब माह रबीउल अव्वल की ये 2 तारीख आए और मैं आप लोगों को ये ख़ास अमल बताऊं। आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो मांगेंगे आपको सब मिलेगा। ये वजीफ़ा दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। आपने रबीउल अव्वल के इन पहले दिनों में इन खास आमाल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, ये वजीफ़ा आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इन वज़ाइफ को ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद देखना, मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते हुए देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत है, कुदरत है, हर कोई इस बात को जानता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे सिर्फ कुन फरमाती है और वो काम हो जाता है। उस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा, तो फयकुन फिर वो हो जाता है।
آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، آپ کو سکون محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کریں میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ یا پھر دبئی سے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ آ جائے، جب بھی 2 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر جائز مقصد میں اللہ پاک کی مدد شامل حوال ہو جائے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین بے حد بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے باقی مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزر جائے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقے ہم لوگ اپنی تمام کی تمام حاجات کو پورا کروا لیں۔ اور یہی وہ خاص ذریعہ ہے، یہی وہ خاص وسیلہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ میرا اللہ پاک ہماری انشاءاللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جہاں آپ کو جب وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ کی برکت وسعت پیدا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی تمام حاجات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانیاں فرما دے یا رب کائنات۔ تو بہتر جاننے والا ہے، تو وہ ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے، تو وہ رب ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہماری بے بسی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دور کر دے، ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، ان کے نصیب میں بہتریاں عطا فرما دے۔ میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں،
ان کو صاحب اولاد کر دے۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنے والی ذات، اے میرے رب، تو تو بے پناہ کا نوازنے والا ہے، تو تو ہم تمام مسلمانوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنی شان کے صدقے، ہمیں اپنے فضل کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھیے گا، اور اپنی جو مسئلے مسائل ہوں، جو معاملات ہوں، ان کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کہ جلد از جلد رپلائی دے دوں۔ اب اللہ والو چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف، کہ وظیفے کی ترتیب کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو، کوشش کریں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہلکی پھلکی خوشبو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ لوگ اس کو لگا لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، کوئی حرج نہیں، رب سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ یقین کریں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے بس پڑھنا طریقہ کار کے ساتھ ہے، صحیح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اپنی منمانی نہیں کیجئے گا، جو ترتیب بتائی جائے، جو طریقہ کار بتائے اس کو ہی فالو کریے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کو ذرا سماعت کر لیں، پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی ہے، بات نہیں سنتی، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا، یا پھر بیوی کی رغبت کم ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، کوئی بھی مقصد ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی حاجت ہے، بس جائز حاجت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی نیت کا خالص ہونا اور آپ کی جائز حاجت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اگر جائز حاجت کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پاک کی رضا اس کے اندر ضرور آئے گی۔ آپ خود تصور کریں، آپ لوگ اللہ پاک سے کوئی ناجائز چیز مانگ رہے ہیں، حالانکہ رب نے خود اس پہ پابندی لگائی ہے، رب نے خود منع کرا ہے، اور ہم لوگ ناجائز چیز مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ اور وظیفے کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ناجائز چیز مانگے رب سے تو یقین کریں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے پھر داخل ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو
پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے۔ یا محمد، یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔